बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल तमाम जगह घूम फिर कर झील के किनारे पर आया तो उधर से माई रानी का घोड़ा उस खूबसूरत जगह दाखिल हुआ। वो कूदकर घोड़े से उतरी और बच्चों की तरह हंसती हुई बिलाल की तरफ आई। बिलाल घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। माई ने करीब आकर बेसाख्ती से बिलाल का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया और उस हाथ को चूम लिया। फिर उसने उस हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। बिलाल ने अपना बाजू पीछे कर लिया और खुद भी ज़रा पीछे हो गया। क्यों? माई रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम मुझसे डरते हो कि मैं इस देश की रानी हूँ? मैं डरता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक मुल्क की रानी अकेली किले से इतनी दूर आ गई है। क्या तुम्हारे मुहाफिज बाद में आएंगे? नहीं, माई रानी ने जवाब दिया, यहाँ और कोई नहीं आएगा। क्या राजा ने तुम पर अकेले बाहर निकलने की पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, माई रानी ने जवाब दिया, तुम्हें हैरान होना चाहिए, कोई रानी किले से इतनी दूर अकेले नहीं जाया करती। लेकिन मेरा मामला कुछ और है। वो कैसे? ये अभी नहीं बताऊंगी, माई ने जवाब दिया। पहले देखूंगी कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को कबूल करता है या नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई है। क्या तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझते? समझता हूँ रानी, बिलाल ने जवाब दिया, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ समझता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत खूबसूरत जाल बिछाया है। मैंने सुना था कि अरब के लोग हमारे मुल्क के लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। माई ने कहा, लेकिन तुम तो अक्ल से बिल्कुल ही खाली हो। क्या तुम ये समझते हो कि हमारी फ़ौज 5 आदमियों को पकड़ नहीं सकती? तुम्हें पकड़वाना होता तो क्या रात के वक्त फ़ौज की थोड़ी सी नफरी भेजकर तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत नहीं पकड़ा जा सकता था? तुमने मुझे मोहब्बत के काबिल क्यों समझा है? बिलाल बिन उस्मान ने पूछा। क्या तुम्हें मुझसे कोई बेहतर अपने मुल्क का आदमी नहीं मिला? मैं रानी हूँ बिलाल, माई ने कहा। हो सकता है तुमसे ज़्यादा खूबसूरत जवान मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हों, लेकिन वो ऐसी बात ज़ुबान पर नहीं ला सकते। रानी को रियायत देवी समझते हैं। जब बिलाल और रानी उस रूह परवर सब्ज़ाज़ार से निकले तो सूरज बहुत दूर आगे निकल गया था। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। बिलाल के साथी दूर एक जगह छुपे हुए थे। वो उस जगह को देखते रहे थे जहाँ बिलाल गायब हो गया था। बिलाल जब वापस उनके पास आया तो उस पर खुमार सा तारी था। खुदा की कसम, उसने कहा, माई ने तुम सब का इंतज़ाम कर दिया है। रानी हमें किले में रख लेगी, वो कल फिर आएगी। दूसरे दिन बिलाल बिन उस्मान फिर उस जगह माई रानी के पास बैठा हुआ था। क्या अब भी तुम मुझ पर शक करते हो? माई ने बिलाल से पूछा। ये शक तो नहीं रहा कि तुम मुझे पकड़वा दोगी। बिलाल ने कहा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम अपने खाविंद को धोखा क्यों दे रही हो। वो इतना बड़ा राजा है और सुना है वो तंदुरुस्त और तवाना है, और वो बदसूरत भी नहीं और वो बूढ़ा भी नहीं। फिर तुम उसे मोहब्बत के काबिल क्यों नहीं समझती? मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी भी दे दूँ, माई ने कहा। तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूँ। राजा दाहर मेरा खाविंद है, लेकिन मैं उसकी सगी बहन हूँ। बिलाल ने चौंक कर माई को देखा। माई ने बात ही ऐसी कह दी थी जिसे सच माना ही नहीं जा सकता था। मैं सच कह रही हूँ बिलाल, माई ने कहा। मैं राजा दहर की बहन हूँ और वो मेरा खाविंद है। हमारी शादी इसी तरह हुई है जिस तरह हिंदुओं की शादी हुआ करती है। हमारी शादी पंडित ने कराई थी। हम मजहबी तौर पर खाविंद और बीवी हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर भाई बहन हैं। हम बे औलाद मर जाएंगे। राजा दाहिर मर जाएगा तो मैं उसकी लाश के साथ चिता में जिंदा जल जाऊंगी। लेकिन ये शादी हुई कैसे? बिलाल ने पूछा। इस शादी का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ, माई रानी ने कहा, और उसने बिलाल को सुनाया कि भाई ने अपनी सगी बहन के साथ शादी क्यों की। माई रानी ने अपनी शादी का जो किस्सा सुनाया वो एक तारीखी वाक़या है। इसकी तफसीलात तारीख़ मासूमैन और चचनामा में मिलती हैं। दाहर सिंध का राजा बना तो उसने अपने मुल्क का दौरा किया, अपने लोगों से मिला और अपनी सरहदों का भी जायज़ा लिया।
اس کا یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ جب واپس اپنی راجدھانی اروڑ آیا تو شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راجا پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ راجا دہر نے اپنی راجدھانی کے لوگوں کی یہ فرما برداری اور عقیدت مندی دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا۔ چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو 2 پنڈت اور 2 نجومی اسے تنہائی میں ملے۔ اس کی مدح سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا۔ ہم نے مہاراج کا اور مہاراج کی بہن مائی کے ذائچے نکالے ہیں۔ ایک نجومی نے کہا، آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی سوائے ایک خرابی کی۔ مائی کے ذائچے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے بھی ساتھ ہوگی وہ سندھ کا راجا بنے گا ہماری موت کے بعد۔ راجا داہر نے پوچھا، نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ راجا داہر نے پوچھا۔ کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا۔ قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جوتش اور نجوم کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ نظر آتا ہے، دوسرے نجومی نے کہا، کہ مائی کا خاوند کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائی یہیں ہی رہے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری بہن کا خاوند ہوگا وہ ہمیں قتل کر دے گا؟ راجا دہر نے پوچھا۔ بات صاف نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، یہ بالکل صاف ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہوئی وہ سندھ کا راجا ہوگا۔ ہم نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ مہاراج کو آنے والے وقت کے خطروں سے آگاہ کر دیں۔ بڑے پنڈت نے کہا، مہاراج کچھ بندوبست کر لیں۔ راجا دہر نے نجومیوں اور پنڈتوں سے یہ اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن نجومی اور پنڈت اس سے زیادہ کچھ بھی نہ بتا سکے جو وہ بتا چکے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہندو نجومیوں اور پنڈتوں کی پیشن گوئیوں کو 100% سچ مانا کرتے تھے۔ راجا دہر تو کٹا برہمن تھا، وہ نجومیوں کے نکالے ہوئے ذائچے کو نظر انداز کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ نجومی اور پنڈت چلے گئے اور راجا دہر کا سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات کو جب اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند نہیں آئے گی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ اس کے وزیر کا نام بدہیمن تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ راجا دہر کو بدہیمن کی عقل و دانش پر مکمل بھروسہ تھا۔ وزیر جب اس کے پاس آیا تو اس نے بدہیمن کو نجومیوں کا نکالا ہوا ذائچہ سنایا۔ سوچو اور بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ راجا دہر نے اسے کہا، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، کیا میں خود ہی اپنا اتنا بڑا ملک اپنے بہنوئی کے حوالے کر دوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں زندہ رہوں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ مہاراج، وزیر بدہیمن نے کہا، راجا کا اپنی رعایا سے، اپنی فوج سے اور اپنے ملک سے جدا ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں پوچھ رہا ہوں، پھر میں کیا کروں؟ راجا دہر نے پوچھا۔ مہاراج، وہ کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بدہیمن نے کہا، اپنی بہن کے ساتھ خود ہی شادی کر لیں اور اسے رانی بنا لیں، لیکن رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتے ہوئے بہن کو بہن سمجھیں، بیوی نہ سمجھیں، ورنہ یہ بڑا پاپ ہوگا۔ شادی سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہاراج کا کوئی بہنوئی نہیں ہوگا تو تخت و تاج کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے دانشمند وزیر، راجا داہر نے کہا، تمہارا مشورہ بہت قیمتی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج بھی نہیں، لیکن لوگ بدنام کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مہاراج کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا۔ راجا داہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بادشاہ اور راجا کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں، جو کہ راجا دہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے 500 سردار وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیش گوئی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے مجھے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز آئی۔
بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے وزیر بدہمن کے مشورے کی تائید کی ہو۔ سب اس کے خلاف بول رہے تھے، لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، راجہ دہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تم سب چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر بنواس میں گزاریں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ داہر نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں کے بعد راجہ دہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیس کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند میرے بھائی کو قتل کرا کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائی رانی نے جواب دیا۔ وہ بھی راجہ ہے، بھاٹیا نام کی ایک ریاست ہے، وہ اس کا راجہ ہے، اس کا نام سونہن رائے ہے۔ میں برہمن آباد میں اپنے بھائی دہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ دہر کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سونہن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی دہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے، اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ دہر کے بھائی دہر سینا کو جب پتہ چلا کہ دہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سونہن رائے کے حوالے کر دے۔ دہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ دہر سینا کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ دہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ دہر کے پاس فوج زیادہ تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج دہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اس نے راجہ دہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنے۔ راجہ دہر نے دہر سینا کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس پیغام پر دہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ دہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ دہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ ہوتے میں آگے دہر سینا آگے کو منہ کیے بیٹھا تھا۔ راجہ دہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر بدہمن ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی رتھ لے کے دروازے پر پہنچا تو بدہمن کو کچھ شک ہوا یا پھر اسے کسی سے کوئی اشارہ ملا۔ اس نے راجہ دہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ دہر سینا تو آگے کو دیکھ رہا تھا۔ راجہ دہر ہودے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا۔ ہاتھی باہر نکل گیا، دہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینا نے ہاتھی رکوایا، پیچھے دیکھا تو راجہ دہر ہودے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں کیوں روک لیا تھا؟ راجہ دہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، بدہمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینا نے دہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینا نے دیکھا کہ راجہ دہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے
اور اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی، داہر سینا کو بخار ہو گیا، اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھ آئے، وہ 4 روز بیمار رہ کر وہیں قلعے کے باہر مر گیا۔ یہ واقعہ 672 کا ہے۔ اس وقت داہر سینا کی عمر 30 سال تھی۔ کیا سمجھتے ہو بلال؟ مائی رانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا، راجہ داہر مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا، اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا، ہمارا رشتہ بہن بھائی والا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے، اسے احساس ہے کہ جوان جسم کے مطالبہ کیا ہوتے ہیں، اس نے اپنے تختوں کو بچانے کے لیے میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے، میں نے سنا ہے کہ اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ بلال بن عثمان نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مائی رانی نے کہا، اگر نجومی یا پنڈت کہہ دے کہ کوئی آئی ہوئی مصیبت انسانی جان کی قربانی سے ٹلے گی تو کسی موزوں لڑکی کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ ایک رسم خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ بلال نے کہا، تمہارا خدا کیسا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میرے ساتھ مذہب کی بات نہ کرو۔ مائی رانی نے کہا، میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میں ہندو نہیں ہوتی اور میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی، میں ایک عورت ہوں اور تمہیں ایک مرد سمجھ کر آتی ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں رانی، بلال نے کہا، خدا کی قسم تم نے میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر لیا ہے، لیکن میں اجنبی مسافر ہوں، تمہارے وطن میں بے وطن ہوں، کیا ایک جلا وطن کے ساتھ تم یوں چھپ چھپ کر ملتی رہو گی؟ نہیں، مائی رانی نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ رانی بلال نے کہا، اگر میں بے وطن نہ ہوتا تو تمہیں مسلمان بنا کر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ تم نے پھر مذہب کا نام لیا؟ مائی رانی نے کہا، نہ میں اپنا مذہب چھوڑوں گی اور نہ ہی تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کروں گی، ہم ایک دوسرے کی پوجا کریں گے، کہو بلال قبول کرتے ہو؟ 6 سال کے بعد رمل کے راجہ نے راجہ داہر کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اور یہ سب ہاتھی نر تھے، انہیں بہت زیادہ اور بڑی قوی غذا کھلائی جاتی تھی، اسی لیے یہ مستی میں رہتے تھے۔ حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لایا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ رمل کے راجہ کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجہ داہر گھبرا گیا اور اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ اب کیا کرے۔ مقابلہ کریں مہاراج، بدہمن نے کہا، اپنی فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا، اس خزانے کا منہ کھولیں جس میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، یہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں، بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں، رعایا کو لڑنے کا تجربہ نہیں۔ راجہ داہر نے کہا، اناڑی لوگ دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر دشمن کے ساتھ صلح کر لیں۔ وزیر بدہمن نے کہا، کیا اس سے بہتر موت نہیں کہ ہمارا دشمن صلح کی نہ جانے کتنی قیمت اور نہ جانے کیا قیمت مانگ بیٹھے؟ صلح کا مطلب ہے ہتھیار ڈالنا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ بدہمن نے کہا، مہاراج نے عرب کے جن مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا تھا انہیں لڑنے پر راضی کریں، لیکن ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ راجہ داہر نے کہا، شاید کچھ زیادہ ہو، اتنی تھوڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مہاراج، بدہمن نے کہا، عربوں کو آپ نہیں جانتے، یہ اس قوم کے آدمی ہیں جس نے فارسیوں اور رومیوں کو شکست پر شکست دے کر ان کی جنگی طاقت ختم کر ڈالی ہے، یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں بھی فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ شاہت نامہ اور تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ خود ان عرب مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دے رکھی تھی، ان کی تعداد 500 تھی اور یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے، یہ باغی ہوئے پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے، ان کا سردار امیر محمد علافی تھا۔
بعض مورخوں نے اس کا نام محمد حارث الافی لکھا ہے۔ وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے امیر بنا لیا تھا۔ الافی قبیلے نے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں مکران کے امیر سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا۔ مہاراج الافی نے آگے بڑھ کر دہر کا استقبال کیا اور کہا، آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکلا کرتے ہیں۔ آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی۔ راجہ دہر نے کہا، میں احسان جتانے اور احسان کا صلہ لینے نہیں آیا، میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں۔ الافی نے اسے بٹھایا اور 3-4 سرکردہ آدمیوں کو بھی بلایا۔ کہو مہاراج، الافی نے پوچھا، آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے۔ راجہ دہر نے اسے بتایا کہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت اس کی فوج 10-12 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم، عرب کے مسلمان کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے۔ الافی نے کہا، ہم دوستی کا حق ادا کریں گے، حق ادا نہ ہوا تو جانیں دے دیں گے۔ پھر کوئی ترکیب کرو اور میرے راج کو اس دشمن سے بچاؤ۔ راجہ دہر نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس ہاتھی ہیں جو بدمست ہیں۔ ان کی یلغار کو تو کوئی فوج برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی چنگاڑ سے ہی فوج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں؟ اے سندھ کے راجہ، ایک بوڑھے عرب سردار نے کہا، آج سے 40 سال پہلے کے دن یاد کر، تو اس وقت چھوٹا ہوگا۔ فارس نے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادسیہ کے میدان میں ہم سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اتنی فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں اتری تھی۔ آتش پرست ہاتھی بھی لائے تھے۔ ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑا تھا۔ اے سندھ کے راجہ، تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجہ نے دیے تھے۔ یہ ہندوستان کے جنگی ہاتھی تھے۔ 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگاڑ مجھے آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن ہم نے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ ڈالی تھیں۔ کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں میرے بزرگ دوست، راجہ دہر نے کہا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا۔ مجھے ذرا بڑے ہو کر معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو بہت بری شکست دی ہے اور ہاتھیوں نے زخمی ہو کر اپنی فوج میں بھگدڑ مچا دی تھی۔ جنگ قادسیہ 635 عیسوی 14 ہجری میں لڑی گئی تھی، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ راجہ دہر نے کہا، ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم میری مدد کرو، ہم مدد کو پہنچیں گے۔ الافی نے کہا، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں۔ ہم میں لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے۔ آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں، باقی فوج کو آپ ابھی ادھر روانہ کر دیں جدھر دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور اپنے ارد گرد خندق کھود لے۔ مجھے اپنے 500 سوار دے دیں، باقی میرے اپنے سوار ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھے گا اور آپ بھی دیکھ لینا۔ پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے مطابق ہوا۔ صرف سندھ کے راجہ دہر اور اس کے دشمن نے ہی نہ دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا اور آج تک تاریخ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ محمد حارث الافی کی ہدایات کے مطابق راجہ دہر نے اپنی فوج کے 500 سوار اس کے حوالے کر دیے۔ الافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے۔ دہر کی فوج نے قلعے سے نکل کر کوچ کیا اور رمل کے راجہ کی فوج کے پڑاؤ سے 3 میل دور خیمے گاڑ دیے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دوران الافی بھیس بدل کر اور 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر راجہ دہر کے دشمن کے خیمہ گاہ تک گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے اور کیا کہاں ہے۔ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ راجہ دہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا پھر اس کی اطاعت قبول کر لیتا۔ رمل راجہ نے دہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا۔
اس نے دیکھا کہ دہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اسے ایسا خطرہ نظر نہ آیا کہ راجہ دہر کی فوج اس پر حملہ کرے گی۔ ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی، الافی نے اپنے سواروں میں سے، جن میں سندھی اور عرب سوار شامل تھے، رمل کی خیمہ گاہ پر شب خون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن الافی کا شب خون اتنا شدید اور اتنا تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور 50 ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے۔ رمل کے راجہ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ راجہ دہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیے، ان کے علاوہ انہیں مکران کی سرحد پر خاصا وسیع علاقہ دے دیا جہاں یہ عرب آباد ہو گئے۔ اس وقت بلال بن عثمان اور اس کے 4 ساتھی محل کے خاص اصطبل کی ملازمت میں 5 سال گزار چکے تھے۔ مائی رانی کی نظر کرم بلال پر ضرورت سے بھی زیادہ تھی۔ وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس کے در پردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے۔ وہ جب شکار کے لیے جاتی تھی تو ان 5 عربوں کو ساتھ لے جاتی تھی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔